नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रसूलु फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। तीसरा पारा है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, ये रसूल हैं जिनमें से हमने बात को बात पर फजीलत दी है। इनमें से बात वो है जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की है, बात के दर्जे बुलंद किए हैं। हमने ईसा बिन मरियम को मोजज़ात अता फरमाया और रूहुल क़ुद्स से इनकी तायीद की। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इनके बाद वाले अपनी पास दलीलें आ जाने के बाद हर किस आपस में लड़ाई भड़ाई ना करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तलाफ किया। इनमें से बात तो मोमन हुए और बात काफिर। अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक और मुकाम पे भी अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द फ़ज़्ज़लना बअदन नबिय्यीना अला बअद। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 55 पे, कि हमने बाद नबियों को बाद पर फजीलत अता की। इसलिए इस हकीकत में तो कोई शक नहीं, अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे अंबिया के दरमियान फजीलत मत दो। तो इससे एक दूसरे पर फजीलत का इनकार लाजम नहीं आता। ये उम्मत को अंबिया अलैहिस्सलाम के बाबत अदब और एहतराम सिखाया जाता है। और आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर दौर के पैगंबर को उसके सोसाइटी कल्चर के हिसाब से अल्लाह ताला ने उसको मोजज़ात अल्लाह ताला ने अता फरमाए। जैसे अक्सर मैं कहती हूँ कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू बहुत था, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको जादू के तोड़ के तौर पे आपको ऐसे बुलंद दर्जा मोजज़ात अता फरमाए जिससे लोग हैरान परेशान हो गए कि इतना अल्लाह ताला ने उनको उनके ऊपर करम किया। और फिर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का रवाज बहुत था, जिसको मेडिसन या जो जिसको इलाज जिसको बीमारियों का इलाज बहुत आता उसको बड़ा मोतबर समझा जाता था। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तिब के बहुत से मोजज़ात अता फरमाए। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो थी लिटरेचर का लिंग्विस्टिक का बहुत ज़्यादा था। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको उम्मी होते हुए भी दुनिया की बेस्ट और जिसको कहते हैं ना सबसे ज्यादा पढ़ी हुई किताब कुरान, इसकी जो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो की, और आप जिसको कहते हैं ना आपकी एलोक्वेंसी और आपकी वो वो लैंग्वेज देखे बाकी लोग हैरान हो जाते थे कि अल्लाह ताला ने इस तरह आपको आपको जबान का मोजा, ये कुरान का मोजा अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया। तो बहरहाल हमारे लिए तमाम नबी जो हैं इज्जत में एहतराम में सब बराबर हैं। और अल्लाह ताला ने बात को बात पे फजीलत दी है। आयत नंबर 254, जैसे इसमें बताया गया कि बात के साथ अल्लाह ताला ने बातचीत भी की, यानी कि कुछ खलील अल्लाह थे, कई उन्हें कलाम अल्लाह अल्लाह से कलाम किया। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत एहसान था अल्लाह ताला ने अपनी नबियों के ऊपर जो किया। आयत नंबर 254, ए ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है इसे इसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तजारत ना दोस्ती और ना शफात, और काफिर ही जालिम हैं। यहाँ पे एक शफात का भी बता दिया गया कि ये इसमें पहले तो वही खर्च के बारे में बयान किया गया कि खर्च करते रहो इससे पहले कि वो दिन आए। यानी कि आप देखें कि बाद में इंसान जब फौत हो जाता है तो माल तो वारसों का हो जाता है, तो क्यों ना अपनी जिंदगी ही में अपने लिए सदका जारिया के काम कर जाएं। और क्योंकि फिर वो दिन ना आ जाए जिसमें ना तजारत काम आएगा ना दोस्ती ना शफात। आज के ज़माने में अगर आपका कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपका दोस्त आ जाता है आपके साथ कुछ शेयर कर लेता है, आप दिल हल्का कर लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि वो ऐसा दिन होगा ना आपको ट्रेडिंग, यानी कि आजकल जिस तरह हम लोग अदल को भी खरीद लेते हैं ना, आपकी दोस्तियां एलीट क्लास से कि जी मेरे मुझे ये मुकदमे से बरी करा दो, ना आपकी शफात, यानी कि कोई चीज नहीं होगी, सिर्फ वहां पे अदल होगा। सूर्य अंबिया में कि वो
شفاعت انہی لوگوں کی کریں گے جن کے لیے اللہ پسند کرے گا اور اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 255، یہ آپ کی آیت الکرسی آ جاتی ہے، اور جس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ آیت قرآن کی، جس کو کہتے ہیں نا سردار جس کو کہتے ہیں، اور اس کو پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور بہت کچھ اس کی فضیلت ہے۔ اگر ہم آیت الکرسی کی بات کریں، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے موت کے۔ تو بہرحال اس کو دیکھتے ہیں، اللہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ حی القیوم یہ ایک سارٹ آف ہمارے لیے اسم اعظم ہے، جس کے ساتھ اگر آپ دعا مانگیں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے۔ یعنی کہ بتایا جا رہا حی، یعنی کہ سب کو خالق بھی وہی ہے، اور پھر مخلوق کو سروائیول میں جو جو چیزیں چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ وہی پرووائڈ کرتا ہے۔ قیوم بھی وہی ہے، سب کو تھامنے والا بھی وہی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت، کرسی بعد نے قدم رکھنے کی جگہ، بعد نے علم، بعد نے قدرت، اور بعد نے بادشاہی، اور بعد نے عرش لیا ہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ آیت الکرسی دراصل اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے کہ وہ ہستی ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ اللہ واحد ہے، اللہ واحد، ربوبیت میں، الواحیت میں، اس کے اسماء و صفات میں وہ بالکل واحد ہے، اور پھر ہے ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے قائم ہے۔ تمام کائنات کو، تمام مخلوق کو نہ صرف اس نے بنایا بلکہ ان کو سٹیبل، ان کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ نہ نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی انسانی اپنی حالت لیں، اگر ہمیں نیند نہ آئے، اگر ہمیں ایک ریسٹ موڈ نہ ملے تو ہماری زندگیوں کی جو ایفیشنسی ہے وہ ڈاؤن ہو جائے، ہمارے موڈ سوئنگز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان چڑچڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کو نیند پراپر نہ ملے، جس کے لیے آپ سم ٹائم آپ کہتے ہیں نا ایک چھوٹی سی ایک پاور نیپ بھی لے لیں، آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ یا ایک رات کی جو 7-8 گھنٹے کی نیند ہے، وہ انسان کی اس کے اپنے بقا کے لیے، اس کی اپنی فزیکل، اس کی کیپیسٹی اور اس کی ایفیشنسی کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن یہاں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آل ٹائم وہ ہمارا نگہبان ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اور یہی اس کی بہت سی ایسی اور صفات ہیں جس کو تمام مخلوق سے اعلیٰ کر دیتی ہیں، افضل کر دیتی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان، آپ دیکھیں ہم تھوڑا سا ہم کہتے ہیں نا تب جی میری تو اتنی پراپرٹی، میرے پاس تو اتنا کنال، یا میرے پاس تو اتنے فارمز ہیں، وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، زمین آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کو وہی مالک ہے، وہی سپر پاور ہے، اس کی جس کو کہتے ہیں نا خالق ہے۔ ہم تو وہ اس کی خلقت کو بھی ہم گن نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کتنی کتنی کیسی کیسی گلیکسیز بنائی ہوئی ہیں۔ پھر کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے ہمارے سامنے، ہمارے پریزنٹ کو، ہمارے پاس کو، ہمارے فیوچر کو۔ ہم اللہ کے علم کو چیلنج کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ کا علم جو ہے ان لمیٹڈ ہے، انسان کا علم لمیٹڈ ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی کرسی نے زمین اور آسمان کو جو ہے گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی حفاظت ہے، نہیں کہ اللہ کو، یعنی کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی نگہبانی بھی کر رہا ہے اور اسے تھک بھی نہیں رہا۔ ایک چھوٹا سا بیگ، ایک چھوٹا سا موبائل اگر ہم کہیں لے جائیں تو اس کو پکڑ پکڑ کے ہم تھک جاتے ہیں۔ ہمارے چھوٹا وہ جو سٹریپ لگ کے ہمارا جو شولڈر بیگ یا آپ کا جو کراس باڈی بیگ ہم پکڑ لیں تو اس پہ بھی ہم تھکنا شروع ہو جاتا ہے، میرا کندھا دکھ رہا ہے یار، سارا دن سے میں نے بیگ اٹھایا ہوا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ پوری زمین اور آسمان کو نہ صرف پیدا کیا، اس کو قائم کیا، اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح ایک ارتھ کو ہمیں، جیسے ایک بوائل انڈا ہے، اس کو اگر آپ بوائل انڈے کو کریں تو ایک جھلی سی آتی ہے اوپر، ایک اگر آپ غور کریں تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ارتھ بنائی اس میں اوزون لیئر بنائی، جس میں آپ دیکھیں کہ اتنی گلیکسیز ہیں، کوئی دوسری گلیکسی کی کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر ہماری زمین پہ گر نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ تو صرف ایک ارتھ کی بات کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے پوری گلیکسیز ہر چیز کو اس کی حفاظت کا پراپر نظام ہے۔ ہر آپ کا سولر سسٹم، چاند، سورج، ستارے، یہ تمام چیزیں اپنے آربٹس میں گھومتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست انتظام رکھا ہوا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ جب ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے تو پھر غیر اللہ کا خوف نہیں آ سکتا، آپ شرک نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ پھر کیا ہے کہ پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی عظمت کو پہچانیں۔ الحمدللہ، اللہ ہم تیرے بندے، تیرے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ، گناہوں کی گٹھریاں لے کے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ، ہماری تمام جائز خواہشات کو پوری کر دے۔ ہمارے دیس میں یا پردیس میں جو بچے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں کر دے۔ جو زوج مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک زوج اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، آمین۔ جن بچوں کے امتحان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نمبروں سے اللہ تعالیٰ پاس فرما دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ۔ جنت الفردوس عطا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ، جنت الفردوس عطا فرما دیجئے، جنت الفردوس عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ نیکسٹ آیت آتی ہے 256، لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پہ یہ آیت اتری کہ مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہیں تو انہیں قبول اسلام پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ ڈنڈے کی زور پہ آپ کسی کو مسلمان نہیں کیا کر سکتے۔ تو اسلام میں جبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 257۔ لیکن لوگوں نے اس کا یہ بنا لیا کہ جس طرح مرضی الٹا پلٹا وضو کر لو، اللہ بڑا غفور ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو جبر کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی ڈنڈے کے زور پہ آپ مسلمان نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 257، ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اللہ ہمارے ولی بن جائیں۔ وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ دے دے۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ میرے خیال سے میں نے پہلے بھی قرآن کے ادب میں بتایا تھا، یہ ایک زندہ کتاب ہے، جہاں جنت کا ذکر آئے جنت مانگے، جہاں جہنم کی بات کی جائے اس کے عذاب سے پناہ مانگے۔ آیت نمبر 258، کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو سلطنت پاک ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھون چکا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ ایک جو لفظ طاغوت یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اسلام کی اجتماعی نظام کی بنیاد آیت الکرسی ہے، اس پر پورے نظام کی عمارت بنتی ہے۔ لیکن اسلام دین کے معاملے میں اصول بیان کرتا ہے کہ تبلیغ ہر مومن کا فرض ہے، لیکن آپ کسی کو زبردستی دین قبول کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ جب ایک آدمی صدقے دل سے اسلام قبول کر لیتا ہے تو اپنی خواہشات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اور درمیانی راستہ نفاق کا راستہ ہے، جس کا دین
نے حق سختی سے مخالفت کرتا ہے، اور جو طاغوت کا انکار کرے اسلام کو قبول کرے وہ ایک مضبوط سہارا تھام لیتا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور پھر اللہ اس کا رفیق اور کار ساز ہو جاتا ہے۔ جو کوئی کفر اور سرکشی اختیار کرے گا وہ اندھیروں اور تاریکیوں میں گرفتار ہو جائے گا، پھر بہت سے جس کو کہتے ہیں نا طاغوت اس پہ مسلط ہو جائے گا۔ اب دیکھیں طاغوت طغیانی سے ہے۔ طغیانی کیا ہے کہ لغت میں دیکھا جائے اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنی جائز بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی اور خداوندی کا روپ دھار کے سرکشی اختیار کر لے۔ اور سرکشی کے تین مرتبے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ بندہ اصولاً خدا کی فرما برداری کا حق تسلیم کرے لیکن عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، یہ فسق ہے۔ دوسرا، اللہ کی فرما برداری سے منحرف ہو کے اپنی خود مختاری کا اعلان کرے یا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، یہ کفر کا درجہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ اللہ کا باغی ہو کے اس کے ملک میں زبردستی اپنا حکم چلا لے، تو یہ درجہ طاغوت کا ہے جو شیطان کا ساتھی ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ پہلا طاغوت شیطان ہے جو اس کو سبز باغ دکھاتا ہے۔ دوسرا اس کا نفس ہے جو اپنے جذبات اور خواہشات کا غلام بنا کے ٹیڑھے راستوں پہ لے کے پھرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اپنا خاندان اور اس کے افراد کی خواہشات ہیں، اور پھر معاشرے میں پھیلے مختلف افراد سے تعلقات ہیں جو اپنی اغراض کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اسے کفر کے اندھیرے میں لیے پھرتے ہیں اور آخر اس کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طاغوتی قوت سے بچائے، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے ہمارے نفس کا شیطان ہے، چاہے لوگوں کی خواہشات ہیں جو ہمیں سیدھے راہ سے بھٹکا دیتی ہیں۔ اب یہ جو ہم رکوع پڑھنے لگے ہیں اس میں دعوت حق کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین واقعات بیان کیے اور ان مثالوں سے حقیقت واضح کر دی۔ اب جو پہلی مثال ہے جس میں نمرود بادشاہ کا ذکر ہے جو اپنی عظیم حکومت کے غرور میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعوت حق لے کے ان کے سامنے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دلیلوں سے سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اور آپ کے جواب میں اس نے کہا کہ بھی میں بھی جس کو چاہتا ہوں مارتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں رہا کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ اس نے بھی ایک جو تھا ایک قیدی جو تھا اس کو معصوم جو تھا اس کو سزا کو حکم دے دیا، اور ایک جس کو جس پہ پھانسی تھی جس پہ وہ تھا اس کو اس نے رہا کر دیا۔ اس نے کہا جی میں بھی زندہ کرتا ہوں، نمرود نے کہا میں بھی مارتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور دلیل دی کہ آپ نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب سے چڑھا کر دکھا۔ اس پر وہ مغروق احمق لاجواب ہو گیا اور ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو ہدایت کی راہ نہیں دیتا۔ تو یہاں پہ وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ملک کے بادشاہ کے سامنے جو اپنے عہد کا سب سے بڑا طاغوت تھا تنہا گئے اور دعوت حق پیش کی۔ اور اسی طرح اسی میں آگے آتا ہے دوسری مثال، ابھی ساتھی شیئر کر دیتی ہوں۔ دوسری مثال میں ایک اجڑی ہوئی بستی کا ذکر ہے جہاں سے ایک بزرگ نبی گزرے۔ جب انہوں نے راستے میں ایک ویران شہر دیکھا جس کی عمارتیں منہدم ہو چکی تھیں تو ان کے دل میں خیال گزرا کہ اس بستی کے مقیم سب مر چکے ہوں گے، اب اللہ تعالیٰ ان کو کیوں کر زندہ کرے گا۔ اللہ کے حکم سے ان پہ اس وقت موت طاری ہوئی ہو گئی اور ان کی سواری کا گدھا بھی مر گیا۔ آپ 100 برس تک اس حالت میں رہے، کسی نے ان کو وہاں نہ دیکھا نہ خبر ہوئی، اور اس عرصے میں وہی بستی جو تھی دوبارہ آباد ہوئی اور وہاں کا بادشاہ مر گیا، دوسرا حکمران آیا، اس نے بستی آباد کر دی۔ پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے تو اللہ نے پوچھا یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ تو سوچ کر جواب دیا 1 دن یا اس سے کم۔ آپ کے گدھے کی تمام ہڈیاں اسی ترتیب کے ساتھ دوبارہ جمع ہوئی اور آپ کے سامنے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا مجھے یقین ہو گیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اگرچہ میں پہلے یقین رکھتا تھا لیکن اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر لیا اور حق الیقین کا درجہ حاصل کر لیا۔ اب تیسری مثال اسی سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیمی کی آتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے مشاہدے کی خاطر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ موت کے بعد کیوں کر زندگی بخشتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
क्या तुझे इस पे यकीन नहीं? आपने अर्ज किया, ईमान का दर्जा तो हासिल है, ऐनल यकीन चाहता हूँ ताकि इस मुशाहिदे से दिल मुतमईन हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि चार जानवर लो, चारों को अपने साथ मानूस करो, फिर इनको ज़िबा करो, इनका गोश्त मिला जुला कर इसके मुख्तलिफ टुकड़े मुख्तलिफ पहाड़ों पे रख दो, और इनके दरमियान में खड़े होकर इनका नाम लेके बुलाओ। और जब आपने ऐसा किया तो सब टुकड़े तमाम पहाड़ों से इकट्ठे होकर आपस में मिले और जिंदा जानवरों की शक्ल बनकर आपके पास जमा हो गए। तो इस मिसाल से वाज़ेह हो गया अल्लाह ताला की कुदरत से ऐसे मोजज़ात बई नहीं, वो हर चीज़ पे कादिर है। उसके उसके नज़दीक कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, और इसमें अल्लाह के हर काम में, हर फैसले में कोई हिकमत होती है। और इन तीनों वाक़यात से मकसूद ये था कि अहले ईमान को कि अल्लाह की ज़ात और सफ़ात का सही अदारा करके यकीन महकम का दर्जा हासिल कर लिया जाए और ईमान के तकाज़े पूरे किए जाएं। बहरहाल अब अ, देखते हैं क्या है इसमें आगे। आयत नंबर 259। अब ये दूसरा वाक्य है। या उस शख्स की मानद जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल ऊंधी पड़ी हुई थी, वो कहने लगा इसके मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने इसे मार दिया 100 साल के लिए। फिर इसे उठाया, फिर पूछा कितनी मुद्दत तुझ पे गुजरी। कहने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू 100 साल तक रहा। फिर तू अपने खाने पीने को देख के बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं। तू देख के हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर इन पे गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। अब सुबहान अल्लाह। अब आप देखें कि खाने पीने की चीजें खराब नहीं हुई, लेकिन गधा, और गधे को अल्लाह सुबहाना ताला की कुदरत से किस तरह उसकी हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया और किस तरह उसको जिंदा किया। और कहा जाता है जब इस शख्स, जब वो मरा था तो उस वक्त कुछ दिन चढ़ा हुआ था, और जब जिंदा हुआ था तो अभी शाम नहीं हुई थी। इसलिए उसको लगा कि मैं यहाँ कल आया था और एक दिन गुजरा है, हालांकि इसकी मौत पर 100 साल गुजर चुके थे। ये अहयाई मौती का जो वाकया है। फिर इसी तरह अगला वाकया 260 में। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे परवरदिगार मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। जनाब बारी ताला ने फरमाया क्या तुम्हें ईमान नहीं? जवाब दिए ईमान तो है, लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। फरमाया चार परिंदे लो, इनके टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पे इनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर इन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। और जान रखो अल्लाह ताला गालिब है, हिकमतों वाला है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे देखें कि इस तरह अल्लाह ताला बताते हैं कि अहया मौती, कि अल्लाह ताला मौत के बाद जो लोगों को शक था ना कि कैसे जिंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने इन यही वाकयात में अल्लाह ताला ने अल्लाह की अपनी कुदरत दिखा दी। आयत नंबर 261। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें 7 बालियां निकलती हैं, निकलें, और हर बाली में 100 दाने हो। अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला, इल्म वाला है। और जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं फिर इसके बाद ना तो एहसान जताते हैं ना ईजा देते हैं, इनका अजर इनके रब के पास है। इन पे ना तो कुछ खौफ है ना वो उदास होंगे। अब यहाँ पे सदकात की यहाँ पे बात की जा रही है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल नेक नियति के साथ खर्च करते हैं इन्हें कई गुना सवाब होगा। जिस तरह एक दाना बोते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से इस दाने से 7 दाने पैदा होते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला नेक अमाल कई गुना अजर देगा। और जो लोग अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों पे खर्च करते हैं, ना उनसे कोई एहसान जताते हैं, ना ताने देते हैं, ना उनसे कोई खिदमत लेते हैं, ना उनकी इंसल्ट करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं इनको पूरा पूरा बदला मिलेगा। ऐसे अफराद को ना माजी का गम होगा, ना मुस्तकबिल का खौफ होगा। और फिर कहा जा रहा है आगे चल के कि नरम गिरफ्तारी और दरगुजर से पेश आओ। आयत नंबर 263। नरम बात कहना और माफ कर देना उस सदके से बेहतर है जिसके बाद ईजा रसानी हो। आप देखें कि नरम बात करना कितना इंपॉर्टेंट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी भी मारूफ नेकी को हकीर मत समझो अगरचे अपने भाई से खंदा पेशानी से मिलना ही हो। अब आप देखें कितना आसान है, मुफ्त है अल्फाज, लेकिन हम लोग कितने कंजूस हो गए। किसी के दुख पर किसी को तसल्ली देनी हो, हमारे मुंह से अल्फाज नहीं निकलते, नरम बात नहीं निकलती।
اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے جو مفت الفاظ ہیں جس میں آپ کو کچھ نہیں لگ رہا، ہمیں وہ نرم بات بھی کسی کو تسلی دینی بھی نہیں آ رہی ہوتی، نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایزا رسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ جی، آیت نمبر 264، اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر ایزا پہنچا کے برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پہ۔ اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی، پھر اس پہ زوردار میਂہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتے۔ اب یہاں پہ پہلے بتایا گیا کہ خرچ کریں اور جتلائیں نہ، اور یہاں پہ کہا جا رہا کہ صدقہ خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں۔ یہ ان لوگوں کا وتیرہ جو منافق ہیں، ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور دوسرے ایسے خرچ کی مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پہ کچھ مٹی ہو۔ کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے، لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی سے اتر جائے اور وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی، اسی طرح ریاکار کو اس کا صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ جو آدمی ریاکاری سے اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ قیامت کے دن پہ یقین نہیں رکھتا، وہ دنیا ہی میں اجر جاتا ہے۔ ایسے افراد کا صدقہ یا خیرات باطل ہو جاتی ہے، خواہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں پہ ایک تمثیل سے آگے بیان کیا گیا کہ بارش سے مراد خیرات ہے اور چٹان سے مراد اس کی نیت ہے، اس کے جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی، اور مٹی کی ہلکی تہ سے مراد نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے، اور بارش سے سیراب ہو کے زمین میں گروتھ ہونا، اور یہ گروتھ ہونا محض چٹان ہو تو بارش مفید ہونے کی بجائے الٹی مضر ہو جائے گی۔ اسی طرح خیرات بھی اگرچہ بھلائیوں کی نشو و نما دینے کی قوت رکھتی ہے، مگر اس کے مفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اخلاص ہو، یکسوئی ہو، نیت خالص ہو، ورنہ اس کا اجر بھی ویسے ہوگا جسے چٹان پہ بارش کا اثر ہوتا ہے، ظاہری طور پہ ریاکاری کا۔ اور بہرحال، اور اس کے بعد اگلی جو مثال ایک اور بیان کی گئی آگے چل کے، کہ اس کے خلاف جو لوگ اللہ کی رضا طلبی کے لیے، کتنے اللہ تعالیٰ پیارے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ خرچ بھی کیسے کیا جائے۔ ایک جو بندہ ریاکاری کے ساتھ کر رہا ہے اور ایک جو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو اس کے اپنی ایسے افراد کی مثال ایسے باغ کی سی ہے جو کسی اونچی جگہ پہ واقع ہو، جہاں کی ہوا قدرتی طور پہ لطیف اور بارآور ہو، اور اس باغ پہ اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے گی، اور اگر ہلکی سی فوار پڑ جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پھل لے آئے گی۔ اور یہاں زور سے بارش سے مراد خیرات ہے جو نہایت اخلاص اور جذبہ کمال سے کی جائے، اور ہلکی فوار سے مراد ایسی خیرات ہے جس کے اندر جذبہ خیرات کی شدت نہ ہو، یعنی کہ خیرات کرنے والے کی نیت درست ہو، اللہ کی رضا کے لیے زیادہ مال خرچ کرتا ہے تو بھی اس کا نتیجہ اچھا ہے، اور اگر تھوڑا مال خرچ کرتا ہے تو بھی اسے برابر کا اجر ملے گا۔ اور اس تمثیل سے یہ حقیقت واضح ہے کہ جس طرح انسان بدی سے برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی طرح نیکی سے ان کا میلان نیکی کی طرف رجحان ہو جاتا ہے، وہ نیکی پہ ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں اور برائیوں سے دور رہتے ہیں، یعنی کہ آپ جتنا نیکی کرتے ہیں آپ کا ایپٹیچیوڈ نیکی کی طرف اور بڑھ جاتا ہے۔ اب آگے تیسری مثال ایسے لوگوں کی دی گئی جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں اور خیرات کے بعد لوگوں کو احسان جتاتے ہیں اور انہیں روحانی یا جسمانی اذیت دیتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ تم پسند کرو گے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پہ تباہ ہو جائے جبکہ تم اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج تھے۔ تو اس کی مثال ایسے دی، اس بوڑھے کی حسرت ناک طرح ہوگی جس کی عمر بھر کی کمائی تھی اور جس کی زندگی کا سہارا ایک باغ تھا، ہر طرح کے میووں اور پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ اب جب وہ بوڑھا ہو گیا، کسی کام کے قابل نہیں رہا، اور بچے بھی چھوٹے تھے جو اپنے دکھ درد بانٹنے کے بجائے اس پہ بوجھ بنے ہوئے تھے، اس شدید بڑھاپے اور بچوں کی حاجت مندی کے وقت ایک دم وہ باغ جل جائے، اور وہ باغ کا مالک، غم اور حسرت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مالک اس حالت میں کس قدر تباہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے ہم ان پہ غور کریں اور عبرت لے کے اپنی آخرت، جو یعنی کہ جو چھوٹا موٹا بھی جو ہم کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا، کچھ بھی چھوٹا کریں بس یہ خیال کریں اللہ قبول کر لیں، ریا نہ کریں۔ تو بہرحال یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دی۔
آیت نمبر 265. ان لوگوں کی، اب یہ جو دوسری مثال جو میں نے پہلے بتا دی، اب تلاوت میں ساتھ کر رہی ہوں، ترجمہ پڑھ رہی ہوں. ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پہ برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لا دے. اگر اس پہ بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. کیا تم میں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گئی؟ یہ تھرڈ مثال بیان کی جا رہی ہے. اور اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو اور بس وہ باغ جل جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. کہا جا رہا ہے کہ آخری عمر میں شیطان کے جال میں نہ پھنس جاؤ اور اللہ کے نافرمان ہو جاؤ گے تو عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. آیت نمبر 267. اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو. اب یہاں بتایا جا رہا ہے، پیچھے تھا نا کل اف، یعنی کہ زائد چیز، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو. ہاں، اگر آنکھ بند کر لو اور جان لو اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو. اور یہ ایسی چیزیں جو غلط کمائی سے ہوں اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک حلال چیز قبول فرماتا ہے. اور دوسرے خبیث کے معنی ردی اور نکمی چیز کے بھی ہیں. ردی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، جیسے کہ ہم نے آگے پارہ نمبر 4 میں پڑھیں گے، لن تنالوا البر. اور جس کے شان نزول کے روایت میں بعد انصار مدینہ نے خراب اور نکمی کھجوریں بطور صدقہ مسجد میں دی گئی تھی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چوتھے سپارے میں ہم پڑھیں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ بہترین چیز اللہ کی راہ میں دو. آیت نمبر 268. شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اب یہ اس کے ہتھ کنڈے ہے، برائی کو مزین کر کے. آپ دیکھتے ہیں ہر گناہ کے کام میں کتنی اٹریکشن ہوتی ہے. کنسرٹ میں کتنی اٹریکشن ہے، تلاوت یا اذان میں نہیں ہے، کسی درس میں اٹریکشن نہیں ہوگی، لیکن آپ کو کنسرٹ ہو کہ جی فلانی جگہ فری کنسرٹ مل رہا ہے، بھاگے دوڑے جائیں گے. اور وہاں پتہ چلے کہ جی دورہ قرآن فری ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے کون سا راستہ جو ہے آپ نے چوز کیا. تو شیطان ڈراتا ہے مفلس ہو جاؤ گے، کلاش ہو جاؤ گے، برے کام پہ خرچ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اندیشے نہیں ڈالتا، برے کاموں کو سجا سوار کے پیش کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے. جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے حکمت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ حکمت ہم سب کو عطا فرما دے. آمین ثم آمین. بہترین فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. بھلائی پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. آیت نمبر 270. تم جتنا کچھ خرچ کرو، یعنی کہ خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر تم صدقہ خیرات کو ظاہر کر دو تو وہ بھی اچھا ہے، اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. ان بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام حالات میں خفیہ طور پہ صدقہ کرنا افضل ہے. اور بہرحال ایک ہوتا ہے جب آپ ترغیب دلانے کے لیے جب آپ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی کو، تو تب آپ ترغیب دلانے کے لیے بھی آپ ایک صدقہ کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ہے. اور ایک چھپا کے صدقہ کرنا وہ ایک علیحدہ اس کا اجر ہے. سات لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ دی جائے گی. ایک حدیث کا مفہوم ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری کوالٹیز ہم سب کے اندر آئیں. نمبر 1، یعنی کہ 7 لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ ملے گی. ایک وہ ہوگا جو جوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری. نمبر 2، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہا. نمبر 3، وہ 2 شخص جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر جدا ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں میں اور آپ ہیں. ہم اللہ کی خاطر محبت کرنے ہیں ایک دوسرے سے، اور اللہ کی خاطر ہم جدا ہوں گے. نمبر 4، انصاف کرنے والا حاکم. نمبر 5، وہ مرد جو زنا سے انکار کرے اور کہے
अल्लाह से डरता हूँ, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। नंबर 6, वो शख्स जिसने इस तरह सदका किया कि दाएं हाथ से दिया और बाएं को पता ना चला। नंबर 7, वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सदका अल्लाह के गजब को टालता है, बुरी मौत से बचाता है। बहुत कुछ है, अगर हम सदका खैरात पे एक बात करें। रहमा, जी मैं हूँ एबिया। जी जी। मैं बात कर लूँ, प्रॉब्लम तो नहीं? जी, वैसे क्लास के बात कर लें तो बेहतर है, जरा कंटिन्यूटी डिस्टर्ब, बहरहाल आप बात करें जी। नहीं, मैं बाद में कर लूंगी, आप करें। नहीं नहीं, आप प्लीज बात कर लें, जो आपके जेहन में आ गई पूछ लें सवाल। नहीं, बात तो मेरी लंबी है, तो इसलिए आप कर लें। चलें, ये क्लास के बाद ना फिर आप मुझसे जरूर बात कीजिएगा, ठीक है जी। जी। हदीस में आता है कि दो शख्सों पे रश्क करना जायज है। एक वो जिसको अल्लाह ने माल दिया और वो इसे राह हक में खर्च करता है, दूसरा वो जिसे अल्लाह ने हिकमत दी, जिसे वो फैसला करता है और लोगों को इसकी तालीम देता है। आयत नंबर 272। नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। ये नहीं कि आप देखें कि जब हम सदकात करेंगे तो अल्लाह ताला क्या फजल कर रहे हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल की खबर रखने वाला है। आयत नंबर 272। नहीं, हदायत पे ला खड़ा करना तेरा जिम्मा नहीं, बल्कि ये हदायत अल्लाह ताला देता है, और जिसे चाहता है। तुम जो भली चीज अल्लाह की राह में दोगे इसका फायदा खुद पाओगे। तुम्हें सिर्फ अल्लाह ताला की रजामंदी की तलब के लिए खर्च करना चाहिए। तुम जो कुछ माल खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। सदकात के मुस्तहिक सिर्फ वो गुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग इनकी बेसवाली की वजह से इन्हें मालदार ख्याल करते हैं। आप इनके चेहरे देखे कयाफे से इन्हें पहचान लें कि वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। हदीस में आता है, मस्कीन वो नहीं जो एक या दो दो खजूर या एक एक दो दो लकमे के लिए दर दर पर जाके सवाल करे। मस्कीन तो वो है जो सवाल से बचता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो आयत थी। साइमा, सॉरी, इसका क्या मतलब है मुझे बता दें। ये जो अभी आपने पहली अभी वर्स मांग सवाल की है बात। यहाँ पे अजी मैं अभी पढ़ती हूँ। कि जो मांगता है वो सवाल वो नहीं लोग, कर। हाँ, ये वो बताया गया है कि वो लोग हैं जो चिमट कर सवाल नहीं करते। तुम जो कुछ माल खर्च करो अल्लाह ताला इसका जानने वाला है। यहाँ पे सवाल। बताया गया है कि कुछ लोग होते हैं कि लिपट लिपट के, जैसे आप देखें कि पेशावर आपके जो बैगर्स हैं, जी। और वो आपके साथ लिपट लिपट के आपसे सवाल करते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि दूसरों के सामने सवाल हाथ फैलाना उनकी सवाल इज्जत क्या? नफ्स और खुददारी के खिलाफ होता है। और हदीस में आता है कि जिस यानी कि इतना सामान हो जो उनकी कफायत करता हो, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों से सवाल करे, तो क़यामत वाले दिन इसके चेहरे पे जख्म होंगे। और मुस्लिम की रवायत है कि हमेशा सवाल लोगों से सवाल करने वाले के चेहरे पर क़यामत के दिन गोश्त नहीं होगा, यानी कि जो हर वक्त लोगों से बेवजह मांगता फिरता रहे। जी। सवाल आप किसको कह रही हैं, सवाल करे? सवाल। सवाल यानी कि आप मांगना, जैसे जरूरत को। जी अच्छा। जी जी। तो जो तो सवाल करे कि मुझे दे दो, मतलब फकीर, तो क्या जी होता है? जी जी, बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आपने देखना है ना, कि फकीर मसाकीन और ये उनमें फर्क क्या होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, जैसे मैं इस दफा गई हूँ खाना काबा, तो प्रोफेशनल बैगर्स आए हुए थे। यानी कि वो अच्छा। टिकट खरीद के आए हुए थे कि यहाँ से लोगों से मांग मांग के, क्योंकि वहां पे दिल नरम हुए होते हैं लोगों के, तो कहते हैं कि जी यहाँ पे हम जो है मांग कर अपनी कमाइयां करके जाएंगे। तो बहरहाल वो हमने खुद देखना होता है कि एक वाइट कॉलर होते हैं, वो हमने खुद देखना है, हमने खुद ख्याल रखना है कि इस बंदे को अगर जरूरत है तो खुद आगे बढ़ के उनकी उनकी मदद करनी है। हम्म। जी।
تو اگر جو شوہر ہے وہی سوالی بنا دے؟ یہ تو پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی، کیونکہ کفالت کی ذمہ داری تو شوہر ہی کی ہے، اور وہ شوہر کو اپنے شوہر بیوی کے نان و بھی نفقے کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھی اور اگر بیوی کو فقیر بنا دے، جی، بیگر بنا دے، سوالی بنا دے، تو پھر اس کیا کا ہوگا؟ تو پھر سوال اللہ تعالیٰ کریں گے نا، کہ اپنی بیوی کو اس نے کیوں نہیں، ان کو پراپر ان کا جو خرچہ تھا ان کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ تو بہت، ہمارے تو معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، آپ عموماً میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ایون آپ یہ تو اچھے بھلے لوگ بھی جو ویل آف لوگ ہیں، اور عموماً ہماری جو غریب کام والیوں کے، جو ہماری ہاؤس ہیلپ کے جو ہسبینڈس ہوتے ہیں نا، وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہاں صرف ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیوی کی تنخواہ آئے، وہ سب سے ہاں پہلے پکڑ کے اسے وہ تنخواہ لیتے ہیں۔ ہاں بلکہ میری جی، تو وہ کام والی کہتی تھی، باجی جی اور 1000 تسی کم کٹ دسنا، تاکہ میں ہاں 1000 تو اپنے پاس رکھ سکوں۔ ہاں جی، اور شوہر ہی روٹی کھلا کے بیوی ایسی کھا رہی ہو جیسے میں فقیر ہوں، میں بھکاری ہوں، تو کیسی جی، ایک فیلنگ ایسی آئے نہیں، دل آپ میں؟ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، اس میں فقیر ہونے والی بات نہیں ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو آپ اپنی بیوی پہ خرچ کریں۔ اب یہ جی، بات شوہروں کو پتا چلے تو ان کو پتا چلے کہ بیوی پہ خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو کتنا پسندیدہ ہے۔ نہیں، بیوی پہ خرچ کر کے ثواب تو وہ اپنے طور سے تو کما رہے ہیں، لیکن بیوی کو تانا دے کے روٹی وہ کھا رہی ہے تو اسے دیکھ رہے ہیں، یا اس کو فقیر جیسا ایٹیٹیوڈ اس کو اللہ تو کہتا ہے اس کو فیل بھی نہ ہو کسی کو کہ جی، بھائی یہ کیا یہ۔ ابھی تو ہم نے یہی تو آیات پڑھی ہیں کہ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جتا دیتے ہیں، آپ تانا دے دیتے ہیں، تو وہ آپ نے اپنا ثواب ختم کر دیا، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک ایک عالم کو، ایک سخی کو، ایک شہید کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے ان کو تینوں کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ سخی کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ کی سخاوت، میں نے تو آپ کے لیے میں نے لوگوں پہ اتنا خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ عالم کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے آپ کا علم لوگوں میں بانٹا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تمہاری نیت میں گڑبڑ تھی، تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں بڑا نالجبل کہے۔ تیسرا شہید کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیری راہ میں شہید ہوا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی، تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں بہادر کرنے کے، کتنا بہادر ہے۔ تو اپنی نیتیں چیک کریں، اگر آپ کی نیت میں بھی خرابی ہے تو آپ کی اس اچھے عمل کا بھی آپ کو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس کا عمل قبول کرتے ہیں اور کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 274، جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، نہ انہیں خوف ہے نہ غمگینی۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کے خبتی کر دے۔ بہرحال یہ لمبی بحث ہے سود کے بارے میں۔ یہ اس لیے یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام۔ آ، جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کے رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جس نے پھر بھی کیا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہی اسی میں رہیں گے۔ بہرحال جی، سود یہاں پہ حرام ہے، زندگی رہی تو اس پہ علیحدہ لیکچر کریں گے۔ آیت نمبر 276، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ ایک ایسی سخت وعید ہے، اس کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پہ تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے توبہ کروائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ یہ ابن قصیر میں ہے۔ آیت نمبر 277، بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، ان پہ نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ غم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گئے وہ چھوڑ دو، اگر تم سچ مچ ایماندار ہو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم پہ ظلم، نہ
तुम जुल्म करो ना तुम पे जुल्म किया जाएगा, और अगर कोई तंगी वाला हो तो इसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए, और सदका करो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम में इल्म हो। जमाना जाहिलियत में कर्ज की अदायगी ना होने की सूरत में सूद दर सूद असल रकम में इजाफा होता जाता था, और थोड़ी सी रकम पहाड़ बन जाती थी। तो इसीलिए सूद भी जो है हराम है, और फिर कहा जा रहा है अगर कोई कर्जा दें या तो माफ कर दें या आप उसके उसके लिए आसानियां कर दें। अब आयत नंबर 281, इस दिन से डरो जिस दिन जिसमें तुम सब अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे। वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, और हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ए ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पे कर्जे का मामला कर लो तो इसे लिख लिया करो। इसे आयत दीन कहा जाता है, और ये कुरान की सबसे लंबी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने कर्ज के सिलसिले में ज़रूरी हदायत दे दी। एक ये कहा कि मुद्दत का तयन कर लो, दूसरा इसे लिख लो, तीसरा इस पे कि दो मुसलमान मर्द या एक मर्द या दो मुसलमानों को गवाह कर लें। तो ये बहुत डिटेल है, जब आप किसी को कर्जा दें तो किस तरह लिखना चाहिए, ये अल्लाह ताला ने बिल्कुल मिन्यूटस डिटेल्स भी इसमें आयत नंबर 282 में लिख दी कि ए ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर का कर्ज का मामला करो तो इसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे। कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे, जैसे अल्लाह ताला ने इसे सिखाया है। बस इसे भी लिख देना चाहिए। जिसके जिम्मे हक हो वो लिखवाए और अपने अल्लाह ताला से डरे जो इसका रब है, और हक में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के जिम्मे हक है वो अगर नादान हो या कमजोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो तो इसका वली अदल के साथ लिखवा दे, और अपने में से दो मर्द गवाह रख लो। अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो, ताकि एक ही भूल चूक को दूसरी याद दिला दे। और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं तो इनकार ना करें, और कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर हो, हाँ छोटा हो या बड़ा हो, लिखने में काहली ना करो। अल्लाह ताला के नजदीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है, और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली और शक शुबे से भी ज्यादा बचाने वाली है। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नकद तजारत की शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो, तो तुम पर इसके ना लिखने में कोई गुनाह नहीं। खरीदो फरोख्त के वक्त भी गवाह गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो ना तो लिखने वाले को नुकसान पहुंचाओ ना गवाह को। अगर तुम ये करो तो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी है। अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला तुम्हें तालीम दे रहा है, अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। आयत नंबर 283, अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्जे में रख लिया करो। अगर सफर में कर्ज का मामला की जरूरत पेश आ जाए तो वहां लिखने वाला कागज पेंसिल ना मिले तो उसके मुतबादल सूरत बताएगी कि कर्ज लेने वाला कोई चीज दाइन यानी कि कर्ज देने वाले के पास रहन यानी कि गिरवी रख दे, और इससे गिरवी की मशरूयत और इसके जवाज जो है वो साबित होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जर्रा एक यहूदी के पास गिरवी रखी थी। ताहम अगर मरहूना यानी कि गिरवी रखी हुई चीज ऐसी है जिससे नफा मसूल होता है तो इस नफे का हकदार मालिक होगा ना कि दाइन। अलबत्ता इस पे दाइन का अगर खर्च होता है तो इससे वो अपना खर्च वसूल कर सकता है, और बाकी नफा मालिक को अदा करना जरूरी है। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमिन हो तो जिसे अमानत दी गई उसे अदा कर दे। अल्लाह ताला से डरता रहे जो इसका रब है, और गवाही को ना छुपाओ, जो इसे छुपा लेगा वो गुनहगार दिल वाला है। और जो कुछ तुम करते हो इसे अल्लाह ताला खूब जानता है। आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह ताला की मलकियत है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है इसे तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला इसका हिसाब तुमसे लेगा। फिर जिसे चाहेगा बख्शेगा, जिसे चाहे सजा देगा। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तख्फुहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। यानी कि यहाँ पे बताया कि झूठी गवाही देके गुनाह कबीरा के मुर्तकब हो जाते हैं। तो बहरहाल गवाही मत छुपाया करें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर गवाह है जो गवाही तलब करने से कबल ही अज खुद गवाही के लिए पेश हो जाए। गवाही छुपाना कबीरा गुनाह है। आयत नंबर 285, रसूल ईमान लाया, आमन रसूल। इन आयात की जो है बहुत ज्यादा फजीलत है, और
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی تھیں، ایک آپ کو نماز ملی تھی تحفے میں، اور ایک آپ کو ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اور تیسری جو تھی یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اور یہ جو سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی تھی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ بہرحال بہت خوبصورت آیات ہیں۔ رات اپنی اور اپنے بچوں کو عادت بنائیں کہ یہ آیات ضرور پڑھ کر رات سویا کریں۔ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس چیز پہ جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی۔ کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، ایمان لائے یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ سمعنا وعطانا، اور اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پہ غلبہ عطا فرما، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین ثم آمین۔ اب احادیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کہا نا کہ یہاں پہ تو پہلے تو ایمانیات کی بات کی کہ ہم اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کے کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، اور ہم پہ جو آیت نازل ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہم سمعنا واطعنا، اور اللہ ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، ہم نے تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی کہ جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو یہاں پہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ جو بات یہ تھی کہ یا رسول اللہ، صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا اور ہم بجا لاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پہ تو ہمارا خیال نہیں ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ بھی محاسبے کا اعلان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال تم کو سمعنا وعطانا، چنانچہ صحابہ کے جذبہ سمع و اطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اسے منسوخ فرما دیا۔ یعنی کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا، البتہ ان پہ گرفت ہوگی جن پہ عمل کیا جائے گا اور جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے گا۔ ایکچولی جب یہ آئی نا کہ آپ کے اس پہ بھی پکڑ ہے خیالات پہ، تو صحابہ کہتے تھے یا اللہ سم ٹائم اتنا برا خیال آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم جل جائیں، کہ ہم جل جائیں، یعنی کہ اتنا برا سم ٹائم دل میں خیال آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ، اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، جی آپ دیکھیں کہ چور کہاں چوری کرتا ہے؟ جہاں کہیں خزانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہمیں وسوسے سے ایسے خیال برے آتے ہیں جن پہ ہمیں بڑی شرم آتی ہے کہ یہ ایسا خیال کیوں آیا، تو سوچیں کہ یہ شیطان جو ہے یہ اپنے پورے جس کو کہتے ہیں نا قوت سے ہمارے ایمان کو متزلزل کر رہا ہے، تو اسی وقت اللہ
کا ذکر کرے اور اللہ سے جڑے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں گزرنے والے خیالات پہ محاسبہ نہیں، صرف محاسبہ ان پر ہوگا جو پختہ عزم اور ارادے میں ڈھل جائیں یا عمل کا قالب اختیار کر لیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نیکی کے ارادے سے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کے کر لینے سے کم از کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر ہوتا ہے۔ اور لیکن جب کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کرتا نہیں، تو اس پر بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، یعنی کہ میں نے یہ برا کام نہیں کرنا۔ البتہ اگر وہ اس برائی کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر ایک برائی لکھ لی جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ کتنے عادل ہے اور کتنے رحیم ہے۔ اس حدیث سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ برائی اس وقت تک نہیں لکھی جاتی جب تک اس کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ محض برائی کا ارادہ کرنا گناہ نہیں۔ اور بہرحال کہتے ہیں ارادے کے مختلف درجے ہیں، ایک وہ ہے جسے وسوسہ کہتے ہیں، یعنی کہ دل میں خیال آیا اور گزر گیا، اور دوسرا اس کے بڑھ کے تردد ہے، یعنی کہ کبھی اس کے کام کرنے کا ارادہ کرنا، پھر چھوڑ دینا، پھر ارادہ کرنا اور پھر چھوڑ دینا، اور پھر اس پختگی سے قائم نہیں رہنا۔ اس سے بڑھ کر پھر اس کے بعد کیا آ جاتا ہے، ایپٹیچیوڈ آ جاتا ہے، اس کا رجحان ہو جاتا ہے، وہ اسے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اور چوتھا درجہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے کہ اس کی طرف میلان کرتا ہے، ایپٹیچیوڈ بھی ہوتا ہے، نفرت بھی نہیں کرتا بلکہ اس کے کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں عزم صمیم، پختہ ارادہ۔ تو پہلے جو 3 درجے ہیں وہ تو معاف ہیں، لیکن جب آپ کا عزم سمیم یعنی کہ ایسا گناہ آپ عزم کر لیں گے تو اس پر ایک برائی لکھ دی جائے گی۔ بہرحال ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان باہم تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا قاتل کا جہنمی ہونا تو ٹھیک ہے لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا خواہش مند تھا، اس کے قتل کا دل میں عزم سمیم رکھتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزم سمیم دل کا فعل ہے، جو وسوسہ وغیرہ ہے وہ جو ہے یعنی کہ عزم سمیم جو ہے وہ قابل مواخذہ ہے۔ بہرحال اللہ سے اس سورہ بقرہ ہماری ختم ہوتی ہے اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی اللہ ہمیں معاف فرما دے، کوئی بھول چوک ہو گئی ہو ہمیں نہ پکڑ، اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال، یعنی کہ وہ والے بوجھ نہ ڈال جو پہلے لوگوں پہ ڈالے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ اللہ تم ہی ہمارا مالک ہے، اللہ آپ نے ہمیں نہیں بخشا تو ہم کہاں جائیں گے، اللہ بندے تو تیری ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ اب حی اور قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، حی، ٹھیک ہے، اسے موت اور فنا نہیں۔ اور قیوم کا مطلب ہے کہ ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ، نگران، ساری کائنات اس کی محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ ایک یہی آل عمران کی آیت، یہ جو ہم نے بھی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دوسری آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور تیسری جو ہے سورہ طٰہٰ میں آئے گی وَأَنَتَ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ اور اللہ تعالیٰ انہی آیات کو اسم اعظم کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سب کی جائز خواہشات پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ بہت بھٹکے ہوئے دل ہیں، اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہم سب کو نمازی پرہیزگار بنا دے، ہمارے بچوں کو دین دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور والدین کا فرما بردار بنا دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 3، اچھا سوری، یہ سورہ آل عمران، یہ سورہ مدنی ہے، اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری۔ اس کی ابتدائی حصہ یعنی کہ اس کی جو 83 آیات ہیں، اس میں عیسائیوں کا وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی جو 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش ہوا۔
اب یہ لوگ جو تھے عیسائی تھے، یہ دعوت مباہلہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا تو وہاں تب ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے کہ یہ عیسائی تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آرگومنٹس کرنے آئے تھے اپنے ریلیجن کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں، اور پھر ان کو دعوت مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا۔ آیت نمبر 3، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی، اس نے تورات اور انجیل کو اتارا تھا اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا تھا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، یقین اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خوبصورت، بدصورت، مذکر، مونس، نیک بخت، بدبخت، ناقص الخلقت، یا آ، رحم مادر، یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک ماں اور اس کے کتنے بچے، اور ہر ایک کی شکل فرق۔ دنیا میں آپ دیکھیں، آپ کے فنگر، آپ کے جو آپ کے جو ٹپس ہیں، آپ کے وہ بھی نہیں، آپ کے فنگر پرنٹس بھی آپ کے کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی ویریشنز اور کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ شکلیں بناتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں، جو اصل کتاب ہے، اور بعد متشابہ آیتیں ہیں۔ بس جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ تو اس متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور فتنے کے طلب اور ان کے مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں، ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پہ آیت محکمات کی بتایا جا رہا ہے۔ آیت محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اوامر اور نواہی، یعنی کہ آپ کے احکام اور مسائل جو ہیں واضح طور پہ ان پہ لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اور آیات متشابہات وہ ہیں جس میں جیسے اللہ کی ہستی، قضا قدر، جنت دوزخ، فرشتے، ایسی چیزیں جن کی حقیقت سمجھنے سے انسان قاصر ہے، تو وہاں پہ، اور یہی آیات متشابہات ہیں جس سے عوام کو گمراہی میں ڈالنا ممکن ہوتا ہے۔ تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کے ذریعے فتنے برپا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اور جو صحیح العقیدہ مسلمان ہوتا ہے، محکمات پہ عمل کرتا ہے، اور متشابہات کے مفہوم کو بھی انہی کی روشنی میں، انہیں محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے انہی کو اصل کتاب قرار دیا ہے، جس سے وہ فتنے سے محفوظ رہتا ہے اور عقیدے کی گمراہی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ آیت نمبر 8، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد بڑا خوبصورت دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دے، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دے، یقیناً تو ہی بہت عطا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ قیامت۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے۔ جیسے آل فرعون کا حال ہوا، ان کا جو ان سے پہلے کے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں میں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھی، ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اب یہ غزوہ بدر کی بات کی جا رہی ہے کہ یعنی کہ ہر فریق ایک کو دوسرے سے دگنا دیکھ رہا تھا، یعنی کہ اگر مسلمان 313 تھے اور ان کو کافر تقریباً 600 سے سم تھنگ کچھ نظر آ رہے تھے، اور کافر 1000 تھے، ان کو مسلمان اپنے سے دگنے یعنی کہ 2000 سے اوپر نظر آ رہے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا تھا غزوہ بدر میں۔ آیت نمبر 14، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لسٹ بتا دی ان چیزوں کی
جن کو ہم مرغوب سمجھتے ہیں، جن کو ہم محبوب سمجھتے ہیں، اور وہی چیزیں ہمیں راہ راست سے ہٹاتی بھی ہیں۔ تو چلیں سنتے جاتے ہیں۔ زینا للناسی، کیا مرغوب کر دی، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کا زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ پیچھے غزوہ بدر کی بات کی جا رہی تھی، اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ چیزیں جو طبی طور پہ انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہوتی ہیں، جس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے لکھا گیا عورتیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا گیا، اور یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ دیکھیں بیٹوں کی محبت، آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہوتی ہیں بیٹوں کی محبت میں، عورتیں بیچاری بچے پیدا کرتی جاتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ اب اس آیت سے رہبانیت کی تردید اور آپ کی جو فیملی پلاننگ ہے اس کی بھی تردید ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بیٹوں کی محبت کتنی ہے، پھر آپ آگے دیکھتے جائیں سونا چاندی، آپ دیکھیں کہ کتنا سونا چاندی، کہتے ہیں اگر ایک وادی کسی کو سونے کی ملے نا، وہ کہے گا کہ مجھے ایک اور وادی مل جائے، یعنی کہ اتنا ہم سونے اور چاندی کے حریص ہیں۔ پھر خزانے آپ دیکھ لیں، پھر آپ دیکھ لیں کہ کھیتی باڑی، آپ کے فارمز دیکھ لیں، آپ کی پراپرٹیز دیکھ لیں، یہ تمام چیزیں یہاں پہ لسٹ اللہ تعالیٰ نے گنوا دی۔ اور جمع سونا چاندی کی جمع وقت خزانے، نشاندار گھوڑے، یعنی کہ یہاں پہ جیسے نشاندار گھوڑے ہمارے اسکالر کچھ کہتے ہیں جیسے آپ کی نمبر پلیٹس ہوتی نا آپ کی گاڑیاں، یعنی کہ جو آپ کی ٹرانسپورٹ آپ کی ہے، جو جس میں آپ کی گاڑیاں، اور آپ کی گاڑیوں میں بھی دیکھیں کچھ سائیکل سے موٹر سائیکل، موٹر سائیکل سے گاڑیاں، اور گاڑیوں سے پھر آپ کی ہائی فائی قسم کی جو گاڑیاں، پھر آپ کے جہاز، آپ کے بحری جہاز، یہ تمام چیزیں آتی تھیں۔ پھر آپ کے چوپائے، آپ کے جاندار، یعنی کہ آپ کھیتی باڑی، آپ کے جانور، آپ کی پراپرٹیز، یہ سب یہ دنیا کا سامان ہے۔ اب کہا جا رہا ہے اگر یہ جو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تمام جو چیزیں ہیں، اگر مقصود ان سے دنیا کمانا ہے، ان پہ فخر کرنا ہے، اور یاد الہی سے غافل ہو کے عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے، تو یہ سب مفید چیزیں اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ لوٹنا کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے۔ پھر وہ بتائے گا کہ تم نے کس کا حق غصب کیا، یا اللہ کے مال سے اللہ کے لوگوں کی کتنی مدد کی۔ آیت نمبر 15، آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آمین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اسلام ہی وہی دین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیا۔ اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے گا اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا منہ متی کر دیا۔ اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائے تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال کر رہا ہے۔ آیت نمبر 21، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق، جی تھوڑا سا بس اور پڑھ لیتے ہیں، یہ رکوع ختم ہو جائے۔
आयतों से कुफर करते हैं और नबियों को नाहक कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदलो इंसाफ की बात कहें इन्हें भी कत्ल कर डालते हैं। तो ए नबी ने दर्दनाक अजाबों की खबर दे दीजिए, इनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हैं, इनका कोई मददगार नहीं। क्या आपने नहीं देखा कि जिन्हें एक हिस्सा किताब का दिया गया है वो अपने पास के फैसलों के लिए अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं, फिर भी एक जमात इनकी मुंह फेर के लौट जाती है। इसकी वजह का ये कहना, हम तो गिने चुने चंद दिनों ही आग में जलाए जाएंगे। इनकी घड़ी घड़ाई बातों ने इन्हें इनके दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है। ये जो कहते थे ना हम बड़े लाडले हैं यहूदी के, हम तो बस चंद दिन ही जलाए जाएंगे, तो फिर ये पकौड़े तलते हुए जरा अपनी उंगली को जरा उसके पैन के अंदर जरा डाल के तो देखें बॉइलिंग ऑयल में, तो आप देखें तो ये चंद दिन की बात कर रहे हैं। आप एक सेकंड के लिए अपनी बॉडी, कोई छोटा अपना अंगूठा तक आप तेल में नहीं डाल सकते। बहरहाल अल्लाह माफ करे। अल्लाह माजरना मिनन नार, अल्लाह माजरना मिनन नार, अल्लाह माजरना मिनन नार। आयत नंबर 25, बस क्या हाल होगा जबकि हम इन्हें इस दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं, और हर शख्स अपना किया पूरा पूरा दिया जाएगा, इन पे जुल्म ना किया जाएगा। आप कह दीजिए, ए मेरे माबूद, ए तमाम जहान के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे। अब ये कहते हैं कि ये दुआ जो है, कहते हैं कि कर्ज, कहते हैं बड़े से बड़ा भी कर्ज हो, कहते हैं एक ये ऐसी दुआ है, कहा जाता है कि तुम पे ओहद पहाड़ जितना कर्ज भी हो तो अल्लाह ताला इसकी अदायगी में तुम्हारा इंतजाम कर देगा। तो आप ये देखें, कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तो उतिल मुल्का मन तशाओ व तंजीउल मुल्का मिम्मन तशाओ व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियादिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। आमीन। आप कह दीजिए कि ऐ मेरे माबूद, ए तमाम जहान के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे, जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरी हाथ में सब भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में ले जाता है, तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, तू ही जिसे चाहता है बेशुमार रोजी देता है। जैसे नुत्फा मुर्दा पहले जिंदा इंसान से निकाला जाता है और फिर इस मुर्दा नुत्फे से इंसान, इसी तरह मुर्दा अंडे से पहले मुर्गी और फिर जिंदा मुर्गी से अंडा, या मुर्दा या काफिर से मोमिन या मोमिन से काफिर पैदा होता है। तो बहरहाल ये अल्लाह सुब्हाना ताला बताते हैं किस तरह अल्लाह ताला बेजान से जानदार को पैदा करता है। आयत नंबर 28 में मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़ के काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए, जो ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की किसी हिमायत में नहीं, मगर ये कि इनकी शर से किसी तरह बचाव मकसूद हो। अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपनी जात से डरा रहा है, अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर, अल्लाह ताला की तरफ ही लौट कर जाना है। कह दीजिए कि हाँ तुम अपने सीनों की बातों को छुपाओ, हाँ जाहिर को अल्लाह ताला सब जानता है, आसमानों और जमीनों में जो कुछ है सब इसे मालूम है। अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। और जिस दिन हर नफ्स शख्स अपनी की हुई नेकियों को और अपनी की हुई बुराइयों को मौजूद पालेगा, आरजू करेगा काश इसके और बुराइयों के दरमियान में बहुत ही दूरी होती है। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी जात से डरा रहा है, अल्लाह ताला अपने बंदों पे बड़ा ही मेहरबान है। कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह ताला बड़ा बख्शिश वाला मेहरबान है। कह दीजिए कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो, अगर ये मुंह फेर लें तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों को दोस्त नहीं रखता। बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम को और नूह को और इब्राहिम के खानदान को और इमरान के खानदान को मुंतखब फरमाया, और ये कि सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं, अल्लाह ताला सुनता जानता है। अम, इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने आले इमरान के अलावा मजीद तीन खानदानों का जिक्र किया, जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने वक़्त में जानों पे फजीलत अता फरमाई, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया और इसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी, और इनको मस्जूद मलाइक बनाया और अस्मा का इलम यानी कि नामों का इलम दिया। इन्हें जहन्नत में रहाइश पे ज़हीर किया गया, जिसके बाद इन्हें ज़मीन पे भेजा गया और इसमें बहुत सी हुकमतें हैं। दूसरा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, इन्हें इस वक्त रसूल बना के भेजा गया था जब लोगों ने अल्लाह को छोड़ के बुतों को माबूद बना लिया था। इन्हें उम्र तवील दी गई, इन्होंने अपनी कौम को 950 साल तबलीग की, लेकिन सिर्फ चंद लोग आप पर ईमान लाए। बिलाखिर आपकी बद्दुआ से अहले ईमान के सिवा सारे लोग जो थे उनको गरक कर दिया गया। फिर यहाँ पे आले इब्राहीम की फजीलत बयान की गई कि इनमें अंबिया और सलातीन का सिलसिला कायम रखा गया और बेशतर पैगंबर आप ही के नस्ल से थे। हत्ता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया की अफजल तरीन हस्ती हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल ही की नस्ल से थे। क्या ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं? अल्लाह ताला सुनता जानता है। जब इमरान की बीवी ने कहा
جب عمران کی بیوی نے کہا، اب یہ جو ال عمران، جہاں پہ ال عمران ہے، یہ عمران کی اولاد، یہاں پہ وہ واقعہ آ رہا ہے جو میراکولس برتھ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آیت نمبر 35۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا۔ اور جب بچی کو جنا تو کہنے لگی، پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کیا اولاد ہوئی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں نے اسے اور اس کی اولاد کو بے شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ بہت خوبصورت ایک آیت ہے۔ اس کو جو جو جن جو پریگننٹ ہیں، نیک اولاد چاہ رہی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ جو آیت ہے اس کو پڑھتی رہیں۔ وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ، یہ دعا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی کہ یہ بھی اور اس کی آل اولاد کو، نسلوں تک کو شیطان سے اللہ تعالیٰ ان کو پناہ دے دے، میری اولاد اور اس کی بھی آگے سے آل اولاد کو، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 37، پس اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا، اسے بہترین پرورش، اس کی خیر خبر لینے والے زکریا کو بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے ہیں، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے اور پوچھتے ہیں، مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اس جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، انہوں نے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ بس فرشتوں نے سے آواز دی کہ جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے، سردار ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے۔ کہنے لگے، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے، پروردگار، میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ بہرحال بہت لمبی ڈیٹیل ہے ان کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو میریکل، ان کی جو میراکولس برتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ سیرت اور ولادت کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اگرچہ 25 انبیاء کا ذکر ہے، لیکن صرف 4 حضرات کی ولادت کا ذکر ہے، اور ان کی ولادت کا حال محض کرشمہ موجزانہ طریقے سے ملتا ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام تھے پہلے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ مٹی سے پیدا کیا۔ پھر دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یحییٰ کی مائیں تھیں جو بانجھ تھیں، یعنی کہ میڈیکلی فٹ بھی نہیں تھیں، اور ولادت ایسے وقت میں ہوئی جب والدین انتہائی بوڑھے تھے اور اولاد کی توقع نہیں تھی۔ یہ ہو گئے۔ اور پھر چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء سوتیلے بھائی ہیں، ان کا دین ایک اور ایک مائیں، یعنی شریعتیں الگ الگ ہیں، اور سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ بن مریم سے تعلق رکھتا ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں، اور وہ نازل ہونے والے ہیں۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لینا، کیونکہ جن کا رنگ سرخ اور سفید ہے اور بال سیدھے ہیں، اور آپ کے سر سے ایسا معلوم ہوگا کہ بغیر پانی لگے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ آپ 2 زرد رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہوں گے، آپ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، سب مذاہب کو ختم کر دیں گے، سوائے اسلام کے کوئی دین باقی نہ رہے گا، اور آپ کے زمانے میں مسیح و دجال قذاب کو ہلاک، بکری، چیتے، گائیں، بھیل وغیرہ سب ایک ساتھ چرتے ہوں گے، اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا آپ کی وفات ہوگی، اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کریں گے اور تدفین کریں گے، اور آپ جب دوبارہ آئیں گے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہی بن کر آئیں گے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، اور جو ہم نے بھی رکوع پڑھا اس میں نے سمجھا کہ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران سب کے سب منتخب انسان تھے، ایک نسل کے بعد دوسری سے پیدا ہوئے، اور ان میں یہی خصوصیت تھی کہ اللہ نے ان کو انسانوں ہی کی اصلاح کے لیے منتخب کیا۔ پھر عمران کی بیوی کا ذکر ہے، جس نے اپنے زمانے کے رواج کے مطابق اپنے بچے کی نظر مانی کہ جو بچہ ہوگا وہ اسے اللہ کے نام پہ آزاد کرے گی، اور وہ ہر وقت عبادت
اور کلیسا کی خدمت میں رہے گا اور دعا بھی مانگی، لیکن اس کی امید کے برعکس اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے کہا، اے اللہ، میں نے تو لڑکی جنی ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ لڑکی کئی لڑکوں سے بڑھ کر برکت والی ہے، تجھے کیا معلوم اس کے بطن سے بڑی عزت والا ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور اس کا نام مریم رکھا۔ پھر جب حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی عبادت گاہ ہیکل میں داخل کیا گیا تو وہ شب و روز کی عبادت میں مصروف رہنے لگی، اور حضرت ذکریہ جس کے آتا ہے کہ باقاعدہ یعنی کہ اتنی وہ ایک سیکرٹ پرسنالٹی ہو گئی تھی کہ ان کی کفالت کے لیے لوگوں نے قرآن دازی کی تھی، اور جس میں ان کے خالو حضرت ذکریہ علیہ السلام کا نام نکلا تھا قرآن دازی میں، تو حضرت ذکریہ علیہ السلام ان کے نگران مقرر ہوئے۔ انہوں نے حضرت مریم جیسی نیک صالحہ با کرامت لڑکی کو دیکھ کر دعا کی کہ اللہ انہیں بھی ایسی ہی نیک اولاد سے نوازے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، بیوی بانجھ تھی، خود بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اب کوئی بھی اس نبوت کے علم کا وارث نہ تھا، اس لیے ان کی خواہش تھی ان کے بعد ان کا کوئی وارث ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اللہ نے یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اور یہ نام بھی جو تھا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا تجویز کرتا تھا نام۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور یہاں پہ بتایا گیا کہ حضرت یحییٰ جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، اور دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی، اور ایک کال کے روح سے دونوں آپس میں خالازاد تھے۔ اور حضرت مریم کا یہ شرف ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کہ کیونکہ احادیث میں حضرت مریم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خیر النسائها یعنی کہ سب عورتوں میں بہتر کہا گیا، متفقہ علیہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے مگر عورتوں میں سے صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کامل ہوئی، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پہ ایسے جیسے سرید کو تمام خانوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا۔ بہرحال بہت ڈیٹیل ہے، وہی بات ہے، حق ادا نہیں ہوتا۔ دور قرآن میں بہت سی جس کو، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جتنا ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ ہمارے عمل میں لے کر آئے۔ آیت نمبر 43، اے مریم، آیت نمبر 43، اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے۔ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، یعنی کہ قرآن دازی کر رہے تھے، اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت اور میرے مقربین میں سے ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ مسیح جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کا مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کے مریضوں کو اللہ کے اذن سے شفا یاب کر دیتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے، تو وہ بھی یہ ہے کہ مسیح دجال یعنی کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اور اس اعتبار سے یا چونکہ کثرت سے دنیا میں پھرے گا اور مکہ مدینہ اور بیت المقدس کے سوا ہر جگہ پہنچے گا، اس لیے اسے مسیح دجال بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 46 میں کہ وہ لوگوں سے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَهْلًا مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹیز بتا دی کہ یہ کیا ہوں گے، یہ اپنے گہوارے میں بھی بات کریں گے، اور
اپنی ادھیڑ عمر میں بھی۔ صحیح حدیث میں دو بچوں کا ذکر ہے کہ ایک صاحب جریج اور ایک بنی اسرائیلی عورت کا بچہ، یعنی کہ یہاں تین بچوں کا بیسیکلی روایات میں آتا ہے کہ جنہوں نے شیر خوار یعنی کہ چھوٹی عمر میں گفتگو کی، اور ان سب کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ اور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے کہ یہ بہت چھوٹے تھے، تو انہوں نے اپنی، جب لوگ، جب آپ پیدا ہوئے اور آپ کی والدہ آپ کو جب لے کر آئی، تو جب سب لوگ تھے تو آپ نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ تو اس رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں اب تک جتنی باتیں پھیل چکی تھی قرآن نے ان سب کی تردید کی، اور بتایا کہ حضرت مریم کا مرتبہ اور مقام کا ذکر کیا کہ ان کو برگزیدہ بنا دیا گیا، تمام دنیا کی عورتوں پہ فضیلت دی گئی، اور اس کے بعد حضرت مریم کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم نے کہا یہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اطمینان رکھ، میں اس کو دنیا اور آخرت میں بڑی عزت دوں گا، اور وہ ابھی بچہ ہی ہوگا تو پاک دامنی اور برات کا اظہار کرے گا، وہ خود بھی کلام کرے گا، اور بڑا ہو کے اللہ کی باتیں کرے گا۔ تو یہاں پہ جو چیز بتائی گئی کہ جب وہ بہت چھوٹے تھے تب بھی انہوں نے ماں کی پاک بازی کے بارے میں کہا، اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ 10-12 ہی سال کے تھے تو بڑے بڑے خطبے، بڑے بڑے درس دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا فہم والا اور ان کو بہت نیک لوگوں میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لکھ دیا کہ وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 47 کہنے لگے الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مجھے معجزات دیے ہوئے تھے کہ اللہ کے حکم سے وہ جو تھا مٹی سے پرندہ بناتے تھے، اور اللہ کے حکم سے پھر پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ پھر اسی طرح ان کے مزید اگلے معجزات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتے اور مردے کو جلا دیتے یعنی کہ زندہ کر دیتے، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اب جو یہاں پہ جو قہلاً عمر ہے نا وہ 30 سے 51 کی عمر کہلائی جاتی ہے، تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 30 کی عمر میں اٹھائے جائیں گے، جب دوبارہ آئیں گے تو پھر اللہ ہی کا پیغام جو ہے نا لے کے آئیں گے۔ یہ جو آیت نمبر آ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا 46 میں، تو بہرحال ہاں، اور بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، چنانچہ انہیں مردہ کو زندہ کر دینا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینے کا معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ اور جیسے میں نے بالکل اس پارے کے شروع میں بتایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جیسا کلچر تھا اس حساب سے اپنے اپوائنٹڈ نبیوں کو اسی طرح کے معجزے دیے تھے۔ اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا تھا تو آپ کو طب کا آپ کو معجزہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لنگوسٹک اور لٹریچر کا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فصاحت اور بلاغت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور پر اعجاز کلام یعنی کہ یہ قرآن کا معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آیت نمبر 50، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، میں اس میں آیا ہوں۔ آیت نمبر 50، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعد وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پہ حرام کر دی گئی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اب دیکھیں جہاں پہ بھی حضرت جو ہے عیسیٰ کا آیا تو ان کا موسٹلی ان کی ریفرنس آیا عیسیٰ ابن مریم۔ تو
اب یہاں پہ ان کے یہاں پہ آپ کوٹ دیکھیں آیت نمبر 51 میں کہ انہوں نے یہی کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. کہیں انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، جو یہ بعد میں کرسچینٹی نے یہ جو دعویٰ بنا لیا تھا. آیت نمبر 52، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں. ہم اللہ تعالیٰ پر حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے ہم تابع دار ہیں. اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے. اور کافروں نے مقر کیا اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر رکھنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے اور میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا. یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا، تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھر دیے کہ یہ نعوذ باللہ بغیر باپ کے اور فسادی وغیرہ وغیرہ ہے. حکمران نے ان کے مطالبے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو انہوں نے سولی دے دی، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی. مگر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اور اس معنی میں یہاں اللہ تعالیٰ کو خیر الماکرین کہا جا رہا ہے، یعنی کہ سب سے بہترین جو ہے تدبیر کرنے والے. آیت نمبر 56، پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک عمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک آیت نمبر 59، عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا. اب یہاں پہ دیکھیں کلیئر بتایا گیا، جسے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہ 4 لوگوں کی پیدائشیں جو تھیں کلیئر کٹ قرآن میں 25 انبیاء کا تو ذکر ہے، لیکن 4 لوگوں کی پیدائشیں جو ہیں یہاں پہ بتائی جاتی ہیں، اور جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو ہم نے دیکھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ابھی ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہم نے پڑھا کہ ان کی مائیں بانجھ تھیں اور ولادت ایسے وقت پہ ہوئی جب والدین بوڑھے تھے اور اولاد کی توقع نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر طریقے پر پیدائش پہ قادر ہے. تو یہاں پہ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال وہ آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا ہو جا، بس وہ ہو گیا. آیت نمبر 60، تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے کہ خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ تم اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ڈالیں. آیت نمبر 61 کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 فریق ایک دوسرے پہ لعنت یعنی کہ بد دعا کریں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب 2 فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، دلائل ختم نہیں ہوتے، پھر دونوں بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت فرما. تو اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ 9 ہجری میں ایک وفد جس کو وفد نجران کہتے ہیں، ایک گروپ آیا عیسائیوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے عقائد تھے اس پہ انہوں نے ڈسکشنز کی، بحث ہوا، ڈیبیٹ ہوئی. بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو، پھر مل کر جھوٹے پہ لعنت کی بد دعا کریں. اب عیسائیوں نے آپس میں مل کے مشورہ کیا اور کہا کہ مباہلہ نہیں کریں. اگر ہم نے مباہلہ کر لیا تو زمین پہ کوئی نصارہ نہیں بچے گا، زمین یہ جو ہے آگ بستی آگ سے بھر جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی.
تو جس پر انہوں نے ان کے اپنے لوگوں نے مشورہ دیا، ان کے راہبوں نے مشورہ دیا کہ آپ کہ یہ جزیہ قبول کر لیں اور لیکن مباہلے سے گریز کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ جزیہ مقرر فرمایا، جس کی وصولی کے لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، جنہیں آپ نے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا، انہیں ان کے ساتھ بھیجا۔ اب آپ آج اس زمانے میں اس وقت یہ لوگ اگر مباہلہ قبول کر لیتے تو یہ کرسچینٹی کا وجود بھی نہ ہوتا۔ آیت نمبر 62، یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پہ فسادیوں کو جاننے والا۔ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب ایسی انصاف والی باتوں کی طرف آؤ جو تم میں برابر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ آیت نمبر 65، اے اہل کتاب تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی، کیا تم پھر بھی انہیں سمجھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم ان کے دین پہ ہیں، حالانکہ تورات جس پہ یہودی ایمان رکھتے ہیں اور انجیل جسے عیسائی مانتے ہیں، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ آیت نمبر 66، سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ کانا حنیفا مسلمہ، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت ہے کہ وہ حنیف تھے، یعنی کہ شرک سے بیزار تھے، صرف اللہ واحد کے پرستار تھے۔ اور قرآن کریم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، اور حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، میرے ولی دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی۔ آیت نمبر 69، اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کو کیوں کفر کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہو، کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اب یہاں پہ یہودیوں کے دو ان کے سنس بتائے جا رہے ہیں کہ کہا کہ باز رہیں۔ پہلا جرم یہ تھا کہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو غلط ملت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے تھے انہیں لوگوں سے چھپاتے تھے۔ آیت نمبر 72، اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ، تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں، اور سوائے تمہارے دین پہ چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گے، یا یہ کہ یہ تو تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بعد اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں خزانے کا مین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دے، اور ان میں سے بعد ایسے ہیں کہ اگر انہیں 1 دینار بھی امانت دے دے تو تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پہ ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں، یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ یہاں پہ دو کریکٹرز بتائے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 76، ہاں مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا اقرار پورا کرے گا اور پرہیزگاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ
کہ عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کبھی اس جملے کو ذرا غور سے دیکھیے، اس جملے کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا بہت پیارا، جو آپ کا بہت آئیڈیل ہے، جس کو آپ بڑی جان سے چاہتے ہیں، اگر وہ آپ سے ناراض ہو جائے، آپ سے بات کرنا بند کر دے، آپ کی طرف دیکھے نا، تو کتنا برا لگتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ، یعنی کہ کون لوگ، کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سودا بیچتے ہیں یا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ نیز فرمایا کہ تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنا سودا بیچتا ہے۔ آیت نمبر 78۔ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ خود حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اگلا ان کا جو تھا کرائم، یہ تھا قسمیں یہاں پہ بتائیں، پھر یہ تھا کہ زبانوں کو مطلب مروڑ مروڑ کر، یعنی کہ ناؤز باللہ انٹرپریٹیشن غلط جو تھی اس کی کرتے تھے قرآن کی۔ آیت نمبر 79۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو کہے گا تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارا کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارا کتاب پڑھنے کے سبب۔ یہ میں اکثر اس آیت پہ یہی کہتی ہوں کہ آپ ضرور ڈفرنٹ لوگوں کے لیکچرز اٹینڈ کریں، ضرور سنا کریں، اور اوتھینٹک جو ہے باتیں وہ سنا کریں۔ اور اس اوتھینٹسٹی میں سب سے پہلی جو چیز یہاں پہ ایک ہمیں قرآن ہی میں ایک ادب اور ایک اصول بتا دیا گیا کہ اگر آپ کسی کا لیکچر سنتے ہیں اور وہ بندہ اپنی پارٹی بنا لیتا ہے، کہتا ہے میرے بندے بن جاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کو پھر کہتے ہیں رانگ نمبر ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ رب کے بندے بن جاؤ، تو یہ پھر رائٹ نمبر ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ سب کیا ہو جائیں، ہماری بھی جو کوشش ہے کہ ہم نے رب کا بندہ بننا ہے۔ آیت نمبر 80۔ اور یہ نہیں ہو سکتا وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بات ایکچولی مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ آپ کو سجدہ کرے، جس پر یہ آیت نازل ہوگی۔ اور بعد نے اس کی شان نزول میں یہ کہا کہ یہودی اور عیسائیوں نے جمع ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت کریں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا حکم دے، اللہ نے مجھے نہ اس لیے بھیجا نہ اس کا حکم ہی دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 81۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے، وہ تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کی اقراری اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو، خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں۔ حالانکہ تمام آسمان والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ کے فرمات بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کے غضبناک ہو گئے اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر انجیں پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 83 میں ایک اور بڑی حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے ہوں سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ اب آپ نے خوشی سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے یا ناخوشی سے کرنا ہے، لوٹنا تو سب نے اللہ ہی کی طرف ہے۔
اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا تمام نظام، یعنی کہ تمام آپ دیکھیں کہ جتنی گلیکسیز، جتنی ٹریلینز آف گلیکسیز، اور جتنا سورج چاند ستارے ہیں، وہ اپنے اپنے آربٹس میں اللہ کے حکم سے گھوم رہے ہیں. تو یہاں پہ وہ جس کو کہتے ہیں نا بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ان کے اندر اطاعت ہے. اور جب آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ کی قدرت اور مشیت سے باہر نہیں، چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ پھر قبول اسلام سے کیوں گریز کرتے ہو؟ اسلام کے سوا کوئی اور دین کیوں قبول کرتے ہو؟ ایونچولی ہم نے جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے. آیت نمبر 84 آپ کہہ دیجئے ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پہ اتارا گیا اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پہ اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے. ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. آپ دیکھیں تیسرا سپارہ شروع بھی اسی بات پہ ہوا کہ ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، سب فضیلت والے ہیں. اور اسی پہ دوبارہ یہاں پہ پھر فوکس، پھر تاکید کی گئی. آیت نمبر 85، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے گا، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا. ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑیں گے رہیں گے. نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر وہ لوگ الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا جی، کہنے کی بات یہ ہے اللہ سے توبہ ہر وقت مانگنی چاہیے. اور آیت نمبر کے اور توبہ آپ دیکھیں کہ توبہ کی جس کو آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے توبہ نصوح کا طریقہ ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ آپ کے دل میں شرمندگی ہو، جو گناہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے اندر ایک گلٹ فیلنگ پیدا ہو کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے. اس گناہ کو قبول کرے، آنکھوں میں آنسو آئے اور اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. تو بہت قوی امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گناہ سے ہمیں ضرور نجات دلا دیں گے، ہمیں معاف فرما دیں گے. اب آگے آتا ہے کہ 90، بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں. ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر ہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے، گوئے فدیہ میں ہی ہو، تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے، جن کا کوئی مددگار نہیں. اب یہاں پہ جو توبہ ہے وہ ہے موت کے وقت. توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے. اور سورہ توبہ میں آتا ہے کہ انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، سورہ نساء میں آتا ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہے، جو برائی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میری توبہ. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک اسے موت کا اچھو نہ لگے، یعنی کہ جان کھونے کے وقت کی توبہ قبول نہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہلکے ترین عذاب والے جہنمی سے کہے گا اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا عذاب نار کے بدلے سے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے کہیں آسان بات کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا. اور اگر کوئی شخص وہاں پہ زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا. اول تو وہاں پہ دنیا اس کے پاس کچھ خزانے نہیں ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے نا مہلت کا ٹائم اس وقت میرے اور آپ کے پاس اس دنیا میں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا عمل کا ٹائم. سورہ بقرہ میں آتا ہے اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ پہنچائے گی. اور سورہ ابراہیم میں آتا ہے اس دن میں کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، آج مہلت کا وقت ہے.
آج توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم توبۃ النصوح مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صغیرہ کبیرہ جانے جانے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔